अस्सलाम वालेकुम मेरे रेडियोस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं नावल की अगली एपिसोड लेके आई हूँ जो एज डिफरेंस था और सेकंड मैरिज था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल पसंद आ रहा होगा। तो चले बिना वक्त ज़ाया किए से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो दोनों नीचे आए तो मोमना को देखते फिरोज़े का रंग फक हुआ था। सब लोग वहाँ मौजूद थे। प्याम भी मोमना को नहीं जानता था, इसलिए अनजान नज़रों से इसकी तरफ देखा। फिरोज़े को देखते ही इसके चेहरे के तासुरात फिर से सर्द हुए और वह जल्दी उसके पास आई। प्याम को देखते उसने अंदाज़ा लगा लिया कि इसका शौहर है। तो तुम, फिरोज़े ने बस इतना ही कहा जब मोमना का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। एक पल के लिए तो वहाँ खामोशी छा गई। सब लोग बेयकीनी से इस लड़की को देख रहे थे। सयाम और प्याम दोनों की हालत एक जैसी थी। मोहतरमा आप हैं कौन और मेरी बीवी पर आपने हाथ उठाने की जरूरत कैसे की। प्याम फौरन होश में आते फिरोज़े के सामने खड़ा हुआ था। शुक्र करे मैंने आपकी घटिया बीवी की जान नहीं ले ली। और अपनी बीवी से कहे मेरे बेटे से दूर रहे, और अगर उसने मेरे बेटे की तरफ देखा तो उसकी आंखें नोच लूँगी। मोमना ने बेखौफी से कहा था। जब बात औलाद पर आ जाए तो सारा खौफ वहीं जा सोता है। फिरोज़े अपने चेहरे पर हाथ रखे बुत बनी वहीं खड़ी थी, आंखें एक ही नुक्ते पर जमी थी। और तुम, मोमना ने दोबारा इसके सामने आते कहा, अगर दोबारा कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी। इसलिए मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। उंगली उठाए से तनफे करते हुए जैसे आई थी वैसे वापस जाने को मुड़ी, लेकिन फिर एक ख्याल के तहत मुड़ी थी। और हाँ, मैं इस लड़की की बड़ी बहन हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात से लाइल्म होंगे। इसका ध्यान प्याम की तरफ था और लहजे में तंज। अपनी बात कहते हुए एक नज़र सयाम पर डालते वहाँ से चली गई, लेकिन इसकी नज़रों में ऐसा कुछ ज़रूर था कि वह हड़बड़ा गया। लड़की तो दबंग है, अल्तमश ने मज़े से कहा था, लेकिन वो इस लड़की की बहन कैसे हो सकती है। और ये बात मुझे क्या भाई को भी मालूम नहीं। सयाम ने ओले से कहा, ये तो तुम दोनों भाई अपनी अपनी वाली से पूछो। और हाँ, मुबारकबाद देने नहीं सकता कि वो लड़की वापस आ गई है। शादीशुदा हर बेटी की बात कर रही है, मतलब बच्चे भी हैं। मेरे भाई, लगता है वो लड़की तेरी किस्मत में नहीं लिखी। अल्तमश ने अफसरदगी से कहा था, उनके शौहर की डेथ हो गई है। ये तो अच्छी बात, मेरा मतलब है तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या बोल रहा हूँ मैं, अल्तमश मुँह में बड़बड़ाया था। इस वक्त सूरत हाल ऐसी बनी थी कि वो मुस्कुरा भी नहीं पाया। ये सब क्या हो रहा है। एक तमाशा ख़त्म होता नहीं दूसरा लग जाता है। और अब ये लड़की कौन थी। उसके लहजे से अंदाज से तो लग नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रही है। अगर वो प्याम तुम्हारी बीवी की बहन है तो क्या ये बात तुम्हें मालूम नहीं। बहू के ख़ानदान का तुमने हमें भी नहीं बताया। अगरजान ने प्याम को देखते साथ मेहरी से पूछा। वो खुद उलझा हुआ खड़ा था। इसने मुड़कर फिरोज़े की तरफ देखा जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। इसकी नाजुक कलाई पकड़े उसे खींचते हुए अपने कमरे की जानिब ले गया। वो आगाजान को क्या जवाब देता जब उसे खुद मालूम नहीं था। बाकी सब पीछे हक्के बक्के एक दूसरे की शक्लों की तरफ देख रहे थे। अल्तमश सयाम बाहर की जानिब पर बढ़ गए थे। बाकी सब पपी वैसे खड़े थे। कमरे में जाते ही प्याम ने इसका हाथ छोड़ा जो लड़खड़ा कर पीछे जा खड़ी हुई थी। तुम्हारी कोई बहन भी है। प्याम ने जिस लहजे में पूछा, इनकार करने की इसमें हिम्मत नहीं थी। इसलिए हौले से सर इस बात में हिला दिया। ये बात तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताई। प्याम ने अपने सर को 2 उंगलियों से दबाते हुए पूछा। अचानक से इसके सर में शदीद दर्द स्टार्ट हुई थी। वो दर्द इतनी शदीद थी कि वो कुछ फासले पर रखे सोफे पर सर थामे बैठ गया। ये दर्द तो पिछले कुछ माह से इसके साथ चिपक सी गई थी। अजीब मुसीबत है। वो झंझला पड़ा। फिर इसने अपनी लहू रंग होती आंखों से फिरोज़े की तरफ देखा जो उसका चेहरा देखते ही खौफज़दा हुई थी। फॉर गॉड सेक, मेरे सवाल का जवाब दो। कुछ बकवास कर रहा हूँ मैं। खड़े होते सर लहजे में बता रहा था। क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी कोई बहन भी है। क्यों मुझसे छुपाया फिरोज़े, आखिर तुम चाहती क्या हो। लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। वो चलता हुआ इसके करीब आया और इसे वो दोनों बाजू से थामा था। इसकी गिरफ्त हद दर्जे सख्त थी। तुमने जो सयाम पर इल्ज़ाम लगाया, क्या सच में उसने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की थी। और मुझे सच सुनना है। अगर झूठ बोला तो इसी वक्त ज़ुबान से महरूम कर दूंगा। उसकी आंखों में देखते जबड़े बीजे बोल रहा था जिसने नफ़ी में सली लाया था। प्याम को भी यकीन हो गया था जो वो सोच रहा था वही सच है। फिरोज़े सयाम से चिढ़ती थी, इसलिए इसने गुस्से में बिना सोचे समझे इस पर इल्ज़ाम लगा दिया। जानती हो सयाम कौन है और मेरे लिए क्या है। तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, लेकिन शायद मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। इसने शर्के से उसे कंधे से छोड़ते हुए कहा जो खड़ी आंसू बहा रही थी। बोलने को कुछ था नहीं, सारी हकीकत सामने थी और इस वक्त वो झूठ बोल नहीं सकती थी। चाहे वो इसे कितना मर्जी कहे कि फिरोज़े से मोहब्बत करता है, लेकिन जब वो गुस्से में होता तो इसे सिर्फ सच सुनना होता था और सच बताना इतना आसान नहीं होता। रात में तुम खुद मेरे पास आओगी और बताओगी कि तुमने अपने बहन के बेटे के साथ क्या किया, मुझे इस बात से इल्म क्यों रखा और सबसे बड़ी बात से यहाँ पर इल्ज़ाम क्यों लगाया। अगर तुमने इन सब बातों का जवाब नहीं दिया तो फिरोज़े तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। अब जाओ यहाँ से। इसने दरवाजे की तरफ इशारा करते कहा। इस वक्त बस सुकून से बैठना चाहता था, वरना ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग की रगें फट जाएंगी। इसलिए इसने रात का कहा। फिरोज़े को वक्त भी दिया ताकि वो खुद सब कुछ बता सके। आप मुझे कमरे से निकाल रहे हैं, फिरोज़े ने भीगे लहजे में पूछा। फिरोज़े जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूँ।
وہ پھر سے دوڑا تو وہ فوراً کمرے سے نکل گئی۔ وہ اپنا سر تھامے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ تالی تمہاری موم کی کال ہے، وہ جو کچن میں موجود ملازموں کا سر کھا رہی تھی۔ افروز نے موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جس نے حیرانگی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا۔ کیا تھا وہ انسان؟ مجھے بات نہیں کرنی، خود پر قابو پاتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تالی بچوں کی طرح ضد نہیں کرتے، افروز نے اسے سمجھانا چاہا۔ جس عورت نے مجھے، اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی۔ افروز اسے بازو سے کھینچتے کچن سے باہر لے گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کچھ بھی فضول بولے اور ملازمین اس کی بات سنیں۔ تالیہ وہ جیسے بھی ہیں تمہاری ماں ہے، ایک بار بات کر لو، وہ تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہے، افروز نے کہا تو تالیہ تمسخرانہ انداز میں ہنس پڑی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑے کال کٹ کرتے تھے۔ پریشان اور وہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، اس لیے اپنی بیٹی کا خیال آ گیا، اور اب بھی ان کی باتوں میں مت آئیے گا، وہ کہتی وہاں سے جانے کے لیے مڑی جب افروز نے اس کی کلائی کو پکڑا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو، افروز نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ وہ میری ماں ہے، میں بہت اچھی طرح ان کو جانتی ہوں، اور اب انتظار کریں، اب دیکھیں وہ کیا کرتی ہیں۔ تالیہ نے تکلیف دہ لہجے میں کہا، آرام سے اپنا ہاتھ پکڑے، اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرواتے وہاں سے چلے گی۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر افروز کو بھی دکھ پہنچا تھا۔ اس کی اتنی ہمت کہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ پیام میرے سے سخت خفا ہے، کیا بتاؤں میں اسے؟ میرے سارے سسرال والے کے سامنے اس نے میرا تماشا بنا دیا۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، وہ جلے پیر کی بلی بنے کبھی ادھر چکر لگا رہی تھی۔ جو بھی تھا پیام کو میں بعد میں جواب دے دوں گی، پہلے مجھے مومنہ کو ٹھکانے لگانا ہے، اس کے لیے مجھے یہاں سے جانا ہوگا، لیکن کیسے، کیا بول کر جاؤں، ایسی کون سی وجہ پیش کروں؟ وہ ہونٹ کاٹتے اپنے دماغ کے گھوڑے چلا رہی تھی۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچی اور فائقہ کو تلاش کرنے لگی، کیونکہ اس وقت ایک وہی تھی جو اس کی مدد کر سکتی تھی، اس سے زیادہ اسے تلاش کرنا نہیں پڑا، اور وہ جو اپنے کمرے کی جانب جا رہی اسے دیکھتے ہی رک گئی تھی۔ فائقہ، میں جا رہی ہوں، میرے جاتے ہی تم پیام کو جا کے بتاؤ گی میں چلی گئی ہوں۔ میری موم کی طبیعت اچانک خراب ہوگی، اس لیے مجھے فوراً نکلنا پڑا، افروزہ نے فائقہ کو دیکھتے جلدی سے کہا تھا۔ لیکن بھابھی، آپ خود اپنے شوہر کو کہیں، آپ کو معلوم ہے نا اس وقت کتنا غصے میں ہوں گے، فائقہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ جو کہا ہے وہ کرو، گھورتے ہوئے وہ کہتی بنا اس کا جواب سنے وہاں سے چلی گئی۔ عجیب مصیبت ہے، وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے پیام کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ نوک کیا، اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ پیام صوفے پر آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ بھائی، فائقہ نے تو نگلتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ پیام نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ بھائی، وہ بھابھی کو کال آئی تھی، ان کی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ جلدی سے نکل گئی ہیں، مجھے آپ کو بتانے کا کہا ہے۔ فائقہ نے جلدی سے اپنی بات مکمل کرتے گہرا سانس لیا تھا۔ پیام کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے۔ لڑکی چاہتی ہے کہ میں اس سے سختی سے پیش آؤں، دل میں سوچتے نے فائقہ کو جانے کا اشارہ کیا، جس نے شکر ادا کیا اور فوراً وہاں سے نکل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بآسانی گھر پہنچ جائے گی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے بھروسے مند آدمی کو کہا کہ افروزہ کے پیچھے جب وہ گھر پہنچ جائے تو اسے بتا دے۔ افروزہ بھی کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، وہ جانتی تھی پیام یہی کرے گا، اس لیے وہ بھی پہلے گھر گئی تھی اور پیام کے آدمی نے اسے بتا دیا وہ گھر پہنچ گئی ہے۔ جواب تو تمہیں مجھے دینے ہوں گے، اگر تم مجھ سے بھاگ رہی ہو تو بہت برا کر رہی ہو، تم نے جو کچھ کیا ہے، اگر تم قصوروار نکلی تو مجھے بہتر طریقے سے جانتی ہو۔ پیام دوبارہ آنکھیں موندے پیچھے لیٹ گیا تھا، اٹھنے کا اس کا ذرا بھی دل نہیں کر رہا تھا، عجیب سی بوجھل طبیعت ہو رہی تھی۔ التمش نے کچھ مائرہ کے لیے تھوڑی بہت شاپنگ کری اور پھر دوبارہ فلیٹ پر آ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج جو کچھ بھی ہوا اب کل مائرہ کو لے کر جائے یا نہ جائے، کیونکہ اگر جان ابھی غصے میں تھے اور اگر التمش مائرہ کو لے گیا تو اس کے آگے کا سوچ کے وہ تھوڑا پریشان ہو رہا تھا۔ ویسے اسے تو مسئلہ نہیں تھا، سب کی ناراضی تو مول لینی ہی تھی، تو پہلے لیتا یا بعد میں سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے اسے لے کر جانے کا فیصلہ کرتے مطمئن ہوا تھا۔ اس نے بیڈ پر شاپنگ بیگ رکھے، پانی گرنے کے بعد واش روم سے آ رہی تھی، وہ باہر اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی تو اسے دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ آپ کب آئے؟ مائرہ نے اسے دیکھتے پوچھا۔ بالوں کو ٹاول سے رگڑتی ہوئے وہ چلتی اس کے قریب آ رہی تھی، بات گاؤن میں نکلی سی رنگت میں ویسے خوبصورت سی لگی تھی، ویسے بھی ویسے خوبصورت نہیں لگتی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور یہ کچھ کپڑے ضروری چیزیں ہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، اور ابھی تمہیں شاور نہیں لینا چاہیے تھا، زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا، انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس سے ایک ہاتھ سے بالوں کو رگڑتا دیکھ کر اس نے کہا تھا جب تک زخم ٹھیک نہیں ہوگا کیا میں شاور نہیں لوں گی؟ مائرہ نے اس کی بات پر حیران ہوتے پوچھا۔ اس کی بات پر ہولے سے مسکرا پڑا، چلتا اس کے قریب آتے ٹاول کو اس کی خوبصورت بالوں سے الگ کیا، اس کے ہلکے گیلے بالوں کے کندھے پر کچھ بالوں کی لٹیں چہرے پر بوسہ دینے لگی، میک اپ سے پاک چہرہ۔ التمش نے اس بات کو تسلیم کیا، بنا سنگار کے وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ مائرہ اس کے قریب آنے پر تھوڑا گھبرائی، لیکن اس کی حرکت پر جہاں وہ تھوڑا گھبرائی تھی ایک دم سٹپٹا گئی تھی۔ التمش نے جھک کر اس کی کھنپٹی پر اپنے لب رکھے، اس کے بالوں کی خوشبو کو اندر اتارنے لگا۔ التمش، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بامشکل اپنے بات مکمل کرتی ہوئے سانس لینے کو رکی تھی۔ سن رہا ہوں۔ التمش نے اپنا ہونٹ دانتوں تلے دبایا تھا، اس کی منہ بولتی نظریں مائرہ کا دل دھڑکا گئی تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ ایسا تو اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا، جب ریحان اسے دیکھتا بھی تو اسے کراہت محسوس ہوتی، لیکن التمش تو اس کا شوہر تھا، اس کی عزت کا رکھوالا، اور ریحان اس نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ کیا ہوا؟ جب کچھ دیر تک وہ نہیں بولی تو التمش کی بات پر چونکی تھی۔ وہ جب تک میرا ہاتھ ٹھیک نہیں ہو جاتا میں یہیں رہتی ہوں، ورنہ زخم کے بارے میں سب پوچھیں گے جو حکم آپ کا۔ التمش نے پیچھے ہوتے گہرے لہجے میں کہا تھا۔ آپ اتنے ہی اچھے ہیں، یہ میرے سامنے بنتے ہیں، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا تھا۔ اسے بھی حیرت ہوئی کہ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے۔
ہے۔ مسز آپ کیا چاہتی ہیں میں آپ کی ہر بات سے انکار کر دوں، آپ پر ظلم کروں، بنا کسی مطلب کی پابندیاں عائد کروں؟ التمش نے ایک آبرو چکاتے پوچھا۔ نہیں میں نے ایسا تو نہیں کہا، وہ جلدی سے بول پڑی تھی۔ دیکھو مائرہ، جو بات تمہاری غلط ہوگی اس پر میں تمہیں روکوں گا، اگر تم غلط بات کرو گی پھر بھی میں تمہیں روکوں گا۔ اس کے علاوہ تمہاری خوشی اور جائز خواہشات کا احترام بھلا میں نہیں تو کون کرے گا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا لیکن مائرہ نے سر جھکا لیا، کہنے کا کچھ نہیں تھا۔ اس کے دل میں مزید التمش کے لیے عزت بھر گئی تھی۔ اگر دنیا کے سارے مرد اس کی طرح کی سوچ رکھنے والے ہو گئے تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ لیکن ساتھ پھر عورت کو بھی تو ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ کوشش دونوں طرف سے کی جائے تو ہی زندگی کی گاڑی بہتر طریقے سے آگے بڑھتی ہے۔ تم چینج کر لو، میں باہر تم چینج کر لو اور پھر باہر آ جانا۔ مجھے تمہیں اپنی فیملی کے بارے میں بتانا ہے تاکہ جب تم وہاں جاؤ تو تھوڑا بہت سب کی نیچر کا علم ہو تمہیں۔ مسکرا کر کہتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن مائرہ تو ابھی تک اس کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ فیروز اپنے گھر سے ہوتے ہوئے بنا اپنی ماں سے ملے مومنہ کے گھر کے لیے نکلی تھی۔ اس کے گھر کا دروازہ آج بھی کھلا تھا، اس لیے وہ اندر آ گئی تھی۔ مومنہ بھی تھوڑی دیر پہلے واپس آئی، وہ اپنی ماں کے ساتھ گئی تھی۔ ماں اس کی باہر ہی تھی، وہ اندر حویلی نہیں آئی تھی۔ آواز پر وہ باہر آئی تو فیروزہ کو سامنے دیکھ کر چونکی۔ تم میرے گھر کیا لینے آئی ہو؟ جو اس وقت بلیک کلر کی پینٹ ریڈ کلر کی شرٹ پر اس نے بلیک کلر کا ہی کوٹ پہنا تھا۔ براؤن بالوں کو اس نے دائیں کندھے پر ڈالا ہوا تھا، ہاتھ میں قیمتی بیگ موجود تھا۔ اس وقت وہ بلا شبہ ایک خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ حسین تھی، اور کچھ اس کا رویہ ایسا تھا کہ لوگ اس کی پرسنالٹی سے متاثر ہوتے نہ رہ پاتے۔ تمہیں لگا تو میرے سسرال آ کر مجھے تھپڑ مار کے اتنا بول کر آرام سے چلی جاؤ گی اور میں تمہیں بخش دوں گی؟ فیروزہ نے سہل لہجے میں اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے بخشنے والی؟ میری نظروں میں تم جیسی گھٹیا عورت کی 2 ٹکے کی بھی عزت نہیں ہے۔ تم میں ذرا شرم نہیں ہے جو منہ اٹھائے ذلیل ہونے یہاں آ گئی؟ مومنہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی خوبصورت چڑیل کا گلا دبا دے۔ کہنے کو وہ اس کی سگی بہن تھی، لیکن جو کچھ بھی اس نے مومنہ کے ساتھ کیا وہ ناقابل معافی تھا۔ تم نے پہلے میرے شوہر کی جان لی اور اب میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب تم اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ جس دن تمہارے شوہر کو تمہاری سچائی پتہ چلے گی وہ تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لے گا۔ اسے بتائے گا کون؟ فیروزہ کا لہجہ پرسرار ہوا تھا۔ نہ تم رہو گی نہ کسی کو راز پتہ چلے گا۔ مومنہ کی آنکھیں اس بات پر پھیلی تھیں۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، یہ تمہارا محل نہیں ہے جہاں تمہارا حکم چلے گا۔ اور خود کو وہ سنبھال چکی تھی۔ وہ تمسکرانہ انداز میں چلتی اس کے قریب آئی جب اس نے محسوس کیا کسی نے اس کی ٹانگ کو پکڑا ہے۔ اس نے سر جھکا کر دیکھا تو عمر کھڑا سے گھور رہا تھا۔ میری ماما سے ایسے بات نہیں کر سکتی، عمر نے غصے سے کہا۔ وہ تو تم اپنی ماں کی حفاظت کرو گے، فیروزہ نے کہتے عمر کو پیچھے دھکا دیا۔ اس سے پہلے وہ زمین پر گرتا مومنہ نے اسے تھام لیا تھا۔ بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ اس نے بےتابی سے پوچھا تھا، جس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے فیروزہ، ورنہ تمہارا قتل آج میرے ہاتھوں ہوگا، اور خبردار اگر میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا۔ وہ اٹھتی اس کے قریب آتے اس کی گردن دبو چکی تھی۔ جب بات اولاد پر آ جائے تو ماں برداشت نہیں کرتی۔ ایک پل کے لیے وہ بھی گھبرا گئی اور زور سے اس کا ہاتھ جھٹکتے گہرا سانس لینے لگی۔ ابھی تو میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا جو تم نے کیا اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، چاہے پھر اس کے لیے مجھے تمہاری جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ اسے فون کرتی وہ تن پن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ فی الحال یہاں تو وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مومنہ نے عمر کو اپنی باہوں میں بھیجا تھا۔ تمنا تمہارا پیر اب کیسا ہے؟ بشرا بیگم نے اسے دیکھتے پوچھا، جو اب چل پھر سکتی تھی۔ تائی جان اب تمہیں ٹھیک ہو؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اچھا بیٹا، یہ دودھ کا گلاس پیام کے کمرے میں دے آؤ مجھے، نہ تمہارے تایا جان کے لیے تایا جان آواز دے رہے ہیں، تو تم یہ دودھ کا گلاس پیام کو دے آؤ۔ لیکن تائی جان، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی یا منع کرتی بشرا بیگم جا چکی تھی۔ وہ ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھامے کھڑی تھی۔ اسے پتہ تو چل گیا تھا کہ پیام کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس لیے وہ پورا دن کمرے میں رہا تھا۔ آقا جان نے ڈاکٹر کو بلانے کی بات کی، لیکن اس نے منع کر دیا۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اندر جانا پڑا۔ دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی، جہاں وہ پیچھے سے بیڈ سے ٹیک لگائے اسے اپنے سر کو 2 انگلیوں سے دبا رہا تھا۔ اسے ہوا کچھ نہیں تھا، بس سر میں درد تھا اور اسے دوڑنے سے بے بس کر دیا تھا۔ وہ اتنا کمزور نہیں تھا کہ سر کے درد کو برداشت نہ کر سکتا، لیکن یہ درد جان لیوا تھا اور اس سے برداشت سے بھی باہر تھا۔ آواز پر بھی اس نے دھیان نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی ماں ہوگی جو اسے دودھ کا لانے کا کہہ کر گئی تھی۔ بھی جانا میرا سر دبا دیں گی؟ پیام کی آواز پر اس نے اپنا سانس روکا۔ وہ تو پہلے دروازے کے پاس کھڑی سوچ رہی تھی کہ اندر جائے یا نہ جائے، لیکن پیام کے سر دبانے کا کہنے پر واسطہ سے چلتی اس کے پاس آئی۔ دودھ کا گلاس اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنا نازک گرم ہاتھ پیام کی چوڑی پیشانی پر رکھتے دبانے لگی تھی۔ سر دبانے سے بھی سکون نہیں مل رہا، میڈیسن بھی کام نہیں کر رہی، ہو کیا رہا ہے مجھے؟ پیام نے دل میں سوچا۔ اب اسے ساری چیزوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا جب اسے اپنے ماتھے پر دوسرا ہاتھ بھی محسوس ہوا تھا۔ تمنا ویسے ہی پیام کا سر دبا رہی تھی جیسے وہ بڑی ماں کا دباتی تھی۔ پہلے تو وہ تھوڑا جھجکی، لیکن پھر گہرا سانس لیتے دبانے لگی۔ کسی احساس کے تحت پیام نے فوراً آنکھیں کھولی، لیکن تمنا کو دیکھ کے کچھ پل کے لیے حیران ہوا، پھر ہوش میں آتی اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے اس نے اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ اس کے ہاتھ پکڑنے پر تھوڑا گھبرا گئے تھے، لیکن پھر اس کے سامنے نظر جھکائے بیٹھ گئی۔
مجھے لگا بے جان ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تمہارا پیر کیسا ہے؟ پیام کو خود بھی معلوم نہ تھا کہ اس کے ماتھے کے بل ٹھیک ہوئے ہیں اور چہرے کے تاثرات بھی، لیکن سر کا درد تو ویسا ہی تھا۔ جی ٹھیک، تائی جان نے کہا ہے کہ دودھ آپ کے کمرے میں رکھ دوں۔ تمنت چہرہ جھکائے بول رہی تھی، مجھے دینے کا نہیں کہا۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی، وہ اسے تنگ کرنا چاہتا تھا یا وہ سیریس تھا، اس کے لہجے سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ یہ آپ کے لیے ہی ہے، تمنا نے سر اٹھائے جلدی سے کہا، لیکن پیام کے مسکراتے نابی ہونٹوں کو دیکھ کر وہ کچھ کہتی جب اس کی نظر ناک سے نکلتی خون کی لکیر پر پڑی تھی۔ پیام آپ کے ناک سے خون نکل رہا ہے؟ تمنا کا گھبرایا ہوا لہجہ، وہ جلدی سے کھڑی ہوئی جب اسے دیکھ کر وہ بھی پہلے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا، پھر اپنے ناک پر ہاتھ رکھا جہاں سے خون نکل رہا تھا اور اب تو زیادہ نکلنے لگا تھا۔ تمنت کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور اس نے اپنا گلابی رنگ کا دوپٹہ اس کے ناک پر رکھ دیا تھا۔ پیام آپ ٹھیک ہے؟ میں پریشان اور بے چینی کے عالم میں اس کے قریب کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی، جو یک ٹک بنا کچھ بولے سے دیکھتا رہا۔ میں باقی سب کو بلا کر لاتی ہوں، تمنا نے جلدی سے کہا اور وہاں سے جانے کے لیے مڑی جب پیام نے اس کی کلائی تھامی اسے اپنے قریب بٹھایا تھا۔ کسی کو بھی اس بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، پیام نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے خاموش کروایا، بنا کچھ کہے اس کا بازو پکڑے واش روم لے گیا۔ واش بیسن کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ تمنا دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی تھی، آئینے میں پیچھے اس کا اپنا عکس بھی نظر آ رہا تھا جس کے چہرے پر خوف کو صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ خوفزدہ وہ خون کو دیکھ کر ہوئی تھی، اگر پیام کو کچھ ہو گیا تو اس سے آگے کا وہ سوچ نہیں سکتی تھی یا سوچ نہیں پا رہی تھی۔ کافی دیر وہ وہیں چہرہ جھکائے پانی کے چھینٹے مارتا رہا اور جب خون نکلنا بند ہوا تو ٹاول سے اپنے چہرے کو صاف کرے وہ تمنت کی طرف مڑا۔ اپنا چہرہ اس کا سرخ ہو رہا تھا۔ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے؟ گرمی کی وجہ سے اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ تو حویلی میں اس بارے میں کسی سے تم کوئی بات نہیں کرو گی؟ پیام نے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے تحمل سے کہا، لیکن آپ کے ساتھ پہلی بار ہوا ہے، آج کل تو گرمی بھی زیادہ نہیں ہے، مجھے تائی جان کو بتانا ہے، وہی آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھیجیں گے۔ تمنت کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ جلدی بولتی جا رہی تھی۔ پیام چلتا ہوا اس کے قریب اور 1 انچ کے فاصلے پر رکا تھا۔ تمنت کی آنکھیں اس کی قریبی پر پھیری تھی۔ اگر مجھے تم کہو تو بنا ایک لفظ بولے ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں گا۔ بے جان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، گمبھیر لہجے میں کہتے وہ اپنے چہرے کو بھی اس کے چہرے کے قریب لایا تھا۔ میرے قریب مت آیا کرو تمنت، آخری بار تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا۔ اس وقت بھی اس کا لہجہ سخت نہیں تھا۔ اس بارے میں تم کسی کو نہیں بتاؤ گی، انڈرسٹینڈ؟ تمنت کا چہرہ خود بخود ہی اس بات میں ہل گیا تھا۔ اب جاؤ یہاں سے، وہ کہتے پیچھے کو مڑا۔ تمنا نے پھر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، پھر وہاں سے بھاگ گئی۔ پھر اس نے اپنے کمرے میں جا کر ہی سانس لیا تھا۔ ماما، وہ گندی آنٹی کون تھی؟ عمر نے اپنی ماں کے گلے لگے ہی پوچھا تھا۔ وہ اچھی آنٹی نہیں ہے، اگر کبھی وہ آپ کو بلائیں تو آپ ان کے پاس نہیں جاؤ گے، بلکہ کوئی بھی آپ کو بلائے آپ اس کے پاس نہیں جاؤ گے، اوکے؟ اپنی بات مکمل کرتے اس نے عمر کے جواب سننے کا انتظار کیا، جس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا ماتھا چومتے کھڑی ہوئی جب اس نے سامنے کھڑے سیام کو دیکھا تھا۔ انکل، وہ خوشی سے چہکا، آپ کو معلوم ہے اب یہاں؟ اس سے پہلے عمر سیام کو فروزے کے بارے میں بتاتا ممنا اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کر چکی تھی۔ اس وقت سیام کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا۔ عمر نے سیام کے سامنے جاتی اپنی باہیں پھیلائی، جب اس کا اشارہ سمجھتے اس نے چہرے کے تاثرات نارمل کیے اور مسکرا کر اس کو گود میں لیتے باری بار اس کے دونوں گال چوم ڈالے، جو کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ ممنا تو دونوں کو دیکھتی حیران ہو رہی تھی، جیسے وہ ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہوں۔ ابھی میں آپ کی ماما کو ڈیل کر لوں، پھر ہم آئس کریم کھانے چلیں گے، اوکے انکل؟ عمر اسی میں خوش ہو گیا تھا، پھر اپنے کمرے کی جانب بھاگ گیا۔ اب اس کا پورا دھیان سامنے کھڑی ممنا کی طرف تھا، چہرہ پھر سے سنجیدہ ہوا۔ ان کی خاطر کبھی میں حویلی سے شہر آتا ہوں اور کبھی شہر سے حویلی، لیکن ان محترمہ کو تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ دل میں سوچتا رہ گیا تھا، کیونکہ اس کا ارادہ وہ آرام کرنے کا تھا، وہ تھک گیا تھا۔ آپ کا گھر کا دروازہ ہر وقت کھلا کیوں رہتا ہے؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد سیام نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے ممنا کو خود بھی محسوس نہیں ہوا، لیکن وہ اس وقت سیام کو دیکھتے کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ فروزے آپ کی بہن ہے؟ دوسرا سوال پوچھا گیا تھا۔ میں سب کے سامنے بتا چکی ہوں سیام، وہ میری چھوٹی بہن ہے اور آپ کی چھوٹی بہن نے آپ کے بیٹے کو اغوا کیا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ سیام نے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے پوچھا تھا۔ اب وہ اس سے کیا بتاتی؟ وہ چاہتی ہے کہ میں سیام سے دور رہوں۔ ممنا، میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے اور مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ سیام کا لہجہ مشکوک ہوا تھا۔ سیام، تم مجھے کچھ بھی فضول نہیں سننا۔ ممنا، مجھے لگتا ہے آپ کو اپنے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں ہے، اس لیے تو آپ کسی کی مدد لینا نہیں چاہتی۔ سیام نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ جلدی سے بولی تھی۔ پھر کیسا ہے؟ وہ چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ سیام، کیا تم فروزے کو جانتے ہو؟ اس کے سوال پر اس طرح کی سنجیدہ صورتحال پر بھی وہ مسکرا پڑا تھا۔ بھائی کی بیوی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی افسوس کہ میں اسے جانتا ہوں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ کیا تم اس سے پہلے کہیں ملے ہو؟ نہیں، میں نے اسے پہلی بار بھائی کے ساتھ ہی دیکھا تھا۔ سیام نے اپنے دماغ پر زور ڈالا، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ فروزے تمہیں پسند کرتی ہے، یہ الفاظ نہیں تھے سیام کے لیے تو دھماکہ تھا یہ الفاظ۔ مجھے نہیں معلوم اس نے تمہیں کہاں دیکھا۔ جب وہ امریکہ سے واپس آئی تو اس نے موم سے کہا کہ اسے ایک لڑکا پسند آیا، لیکن وہ اس لڑکے کے بارے میں نہیں جانتی۔ پھر اس نے تمہیں دیکھا جب تم میرے گھر آئے تھے، اس وقت اس نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ کیوں تمہارے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ اس سے آگے اس نے کیا کیا مجھے نہیں معلوم، اور اب بھی عمر کو اغوا کرنے کے پیچھے یہی وجہ تھی۔ اس کا میسج آیا کہ میں تم سے دور رہوں۔ ممنا نے سچ بولنے میں ہی آفت جانی تھی۔ سیام تو یہ سب سنتے پتھر کا بن گیا تھا۔ اس کے بڑے بھائی کی بیوی سے پسند کرتی ہے؟ اگر ایسا تھا تو فروزے نے اسی کے بڑے بھائی سے شادی کیوں کی؟
کیا وہ کچھ سوچے بیٹھی ہے، کچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن کیا؟ سیام کے دماغ میں بے شمار سوال آ رہے تھے جن کے جواب صرف فیروزے کے پاس تھے۔ آپ اس محلے میں کیوں رہتی ہیں؟ کیا آپ فیروزے سے چھپ رہی تھی؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سیام بولا تھا، میری شادی کے بعد فیروزے نے دھوکے سے پراپرٹی کے پیپر پر سائن کروا لیے جس میں لکھا تھا کہ میں اپنے سارے حصے کی ساری جائیداد اس کے نام کر رہی ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے میرے بارے میں اس نے تمہارے بھائی کو بھی نہیں بتایا ہوگا۔ اور فیروزے میری سوتیلی بہن ہے۔ اس کے ایک اور انکشاف پر سیام وہیں کرسی پر بیٹھ گیا تھا، نہ جانے اور کتنے راز کھلنے باقی تھے۔ اس نے سیام سے سارا کچھ سچ بولا تھا۔ میری موم کی 2 شادی ہوئی تھی، میرے ڈیڈ کی موت کے بعد موم نے دوسری شادی کی۔ فیروزے کے ڈیڈ بھی امریکہ میں ہوتے تھے۔ جب وہ 6 سال کی تھی تو ڈیڈ اسے اپنے ساتھ باہر لے گئے۔ موم نے جانے سے انکار کر دیا، وہ یہی رہنا چاہتی تھی۔ بزنس کی ٹینشن کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو چل بسے۔ فیروزے نے ان کا بزنس سنبھالا، لیکن اسے آگے بڑھانے کی بجائے اس نے بزنس کو ڈبویا اور دوبارہ پاکستان آ گئی۔ پھر اس نے ساری پراپرٹی اپنے نام کی، کیونکہ جو اس کے ڈیڈ کی جائیداد تھی وہ ساری اپنی عیاشی میں اڑا چکی تھی۔ مومنہ کہتے چپ ہوگی، لیکن اس نے بھائی سے شادی کیوں کی؟ سیام نے سر اٹھائے اسے دیکھتے پوچھا تھا، یہ میں نہیں جانتی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں محفوظ ہیں؟ سیام نے کھڑے ہوتے ہوئے سوال کیا۔ خود کو وہ سنبھال چکا تھا، بالکل یہ میرا گھر ہے، مجھے یہاں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ مومنہ کے لہجے میں اعتماد تھا۔ جی بالکل، آپ بھی کہ اپنے گھر کے دروازے سے کوئی آپ کے بیٹے کو بھی لے گیا؟ سیام نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ ابھی نے اس کا جواب سنے وہاں سے جانے کے لیے مڑا تھا۔ گھر کے دروازے کو لوک لگائے، چاہے بار بار بچے آتے ہیں تو بار بار اٹھ کے دروازہ کھولے، احتیاط ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے رکا نہیں تھا، وہاں سے نکل گیا۔ کیا یہ مجھ پر طنز کر گیا ہے؟ مومنہ نے اس کے جاتے ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ خیریت، تم اپنے آفس کیوں نہیں آ رہے؟ موبائل کی دوسری جانب پر فیروز کی آواز گونجی تھی، تم سے کیا سنبھالا نہیں جا رہا؟ پیام نے مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ یار، تمہارا آفس مشرق میں ہے اور میرا مغرب میں، تمہارے 2 عدد بھائی ہیں، تمہارے ایک بار کہنے پر آفس سنبھالیں گے؟ تم ان سے بات کرو، فیروز نے سادہ سے لہجے میں کہا تھا۔ اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، پیام نے اسے اپنا آفس بھی دیکھنے کو کہا۔ بے شک وہ دور تھا، لیکن افروز نے جان بوجھ کر دونوں کا کہا۔ میرے بھائی مجھ سے خفا ہیں۔ خیر، مجھے معلوم ہے تم اچھے سے دیکھ رہے ہو، لیکن 1-2 دن تک میں آ جاؤں گا، اس نے کہتے ہی جیسے بات ختم کرنی چاہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کیا تم مجھے ملنے آ سکتے ہو؟ کہیں باہر ملتے ہیں، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ نہیں، فی الحال میرا باہر نکلنے کا ارادہ نہیں ہے، پیام نے صاف انکار کیا۔ کیوں؟ ویسے تمہیں ہوا کیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ افروز نے ایک ہی سانس میں اتنے سوال پوچھ ڈالے تھے۔ پیام ہولے سے مسکرا پڑا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس سر میں درد ہے۔ ہاں، سر کا درد تم نے خود پالا ہوا ہے۔ افروز بس دل میں سوچتا رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اگلے 2 گھنٹوں تک آتا ہوں، افروز نے کہا، پھر کال بند کر دی تھی۔ آفاق، میں چاہتا ہوں کہ فیروزے اور پیام کا ولیمہ کر دیا جائے۔ بے شک اس نے انکار کر دیا، لیکن گاؤں والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرے پوتے کا بیاہ ہے۔ آغا جان نے اپنے دائیں جانے بیٹھے آفاق کو دیکھتے کہا تھا، لیکن آغا جان، آج جو کچھ بھی ہوا وہ سب؟ عالم نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، لیکن آغا جان، بات سیام کی عزت کی بھی ہے۔ اس پر الزام لگایا گیا ہے، عورت اور مرد دونوں کی عزت اہم ہوتی ہے، اور جو اس کی ذات پر الزام لگایا گیا وہ چھوٹا ہرگز نہیں ہے۔ عالم کہاں خاموش رہنے والا تھا؟ آغا جان، عالم ٹھیک کہہ رہا ہے، بات اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے، فیروزے کو سچ بتانا ہوگا، اس کے بعد ہم اس ولیمے کے بارے میں سوچیں گے۔ اور میں یہ بھی سوچ رہا ہوں، تمنت اور پیام کے نکاح کی بات بھی سب کو پتہ چل جانی چاہیے۔ اس بچی کا کیا قصور ہے؟ نکاح تو پیام نے کیا ہے نا؟ آفاق صاحب نے سر جھکائے کہا۔ وہ جانتا تھا اس کے باپ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، اور وہی ہوا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی بتانے کی، جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلے گا۔ میں نے تمہارے بھائی کو بولا تھا اسے بھی اس کی ماں کے پاس چھوڑ دے، لیکن وہ نہیں مانا۔ باپ کے فیصلے کے خلاف جا کر خوشی اس بیچارے کو بھی نصیب نہیں ہوئی، اور دکھوں کا بوجھ لیے وہ مٹی تلے جا سویا۔ کسی بھی وقت اس کی ماں آ کر اپنی بیٹی کو اپنے سہارے کا جا سکتی ہے، اس وقت الگ تماشا بنے گا۔ آغا جان تو غصے میں جو منہ میں آتا جا رہا تھا بولتے جا رہے تھے۔ عالم نے بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، میں نکلتا ہوں، عالم کہتے وہاں سے چلا گیا۔ آفاق آگے سے کچھ نہیں بولا تھا، کیونکہ بولنا بیکار تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تالیہ نے فیروز کے سامنے آتے پوچھا۔ وہ اچانک اس کے سامنے نہ جانے کہاں سے نمودار ہوئی تھی۔ فیروز نے بمشکل خود کے قدموں کو بریک لگائی، ورنہ تالیہ کا اس کے ساتھ زبردست تصادم ہونا تھا۔ اسے تو کچھ نہیں ہونا تھا، ہاں ہو سکتا تھا تالیہ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ فیروز نے اسے گھوری سے نوازا۔ تالیہ، اس وقت ہم کہاں ہیں؟ بے حد سنجیدگی سے سوال پوچھا گیا۔ وہ بیچاری تو حیران رہ گئی تھی، لیکن اگلی حرکت نے اسے فیروز کی توقع کے برعکس کی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے ماتھے بہار رکھتی وہ اس کے قریب آ گئی تھی۔ تالیہ، پیچھے رہ کر بات کرو، دام پیچھتے اس نے کہا۔ دل تو کر رہا تھا اس لڑکی کا سر پھاڑ دے، میں بھی آپ کے پاس آنے کے لیے بےتاب نہیں ہو رہی، مجھے لگا شاید آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے تو آفس میں کھڑے ہوتے ہوئے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ موسمیت کے سارے ریکارڈ توڑتے اس وقت اسے زہر لگ رہی تھی۔ آپ کو غصہ آ رہا ہے؟ کول ڈاؤن افروز، کول ڈاؤن، خود سے کہتے اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ تم گھر چلی جاؤ گی، میں رات میں آ جاؤں گا، کھانا کھا لینا۔ وہ کہتے ہی مڑا تھا، لیکن آپ جا کہاں رہے ہیں؟ پیچھے سے وہ ہانکی تھی، جہنم میں آنا ہے تم نے ساتھ؟ افروز کہتے ہی رکا تھا۔ خیر، آپ ہی جہنم میں جائیں، میں تو انشاء اللہ تعالیٰ جنت میں جاؤں گی۔ اب ضروری تو نہیں ہے نا کہ میں آپ کے ساتھ ہر جگہ پر جاؤں، انجوائے کریں۔ افروز رکا اور چلتا اس کے قریب آیا، جو ایک پل کو چوکی تھی، لیکن جب اسے اپنے قریب تک دیکھا تو پیچھے کی جانب قدم لینے لگی تھی۔ مجھے اب پکا یقین ہو گیا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔
وہ سوچتی بس رہ گئی تھی۔ اس کے قریب آنے پر تالیہ پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ فیروز نے اس کے دائیں اور بائیں جانب ہاتھ رکھا تھا۔ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے کہ تم جنت میں جاؤ گی؟ ابروش کھاتے اس نے پوچھا تھا۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں میں آپ کی طرح بھی جنت میں جاؤں؟ میں تو روز اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس نے پورے یقین لہجے میں کہا تھا۔ تو پھر اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا تالیہ فوراً بول پڑی تھی، آپ کو دیر نہیں ہو رہی۔ اس کے قریب آنے پہ اسے عجیب سا احساس نے آن گھیرا تھا، ماتھے پہ پسینہ جگمگانے لگا تھا۔ جب تم میرے قریب آتی ہو تو میری حالت بھی ایسی ہوتی ہے، اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے اس کے کان کے پاس سرگوشی نما انداز میں بولا تھا۔ تالیہ اس کی گرم سانسوں کو اپنے کان پر محسوس کرتے سانس روک گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی مجھے میسج کر دینا، اپنی بات کہتے وہ مسکرا کر ایک نظر اس کے سرخ چہرے پر ڈالنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے تالیہ نے اپنے خوش ہوتے ہونٹوں کو تر کیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی افروز سویری پہنچا تھا۔ تالیہ کا اسے میسج آ گیا تھا کہ وہ گھر پہنچ چکی ہے۔ میسج کو دیکھتے اس کے ہونٹوں کو مدھم سے مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ بڑی ماں اور بشرا بیگم اسے سامنے ہی نظر آ گئی تھی۔ ان سے ملنے کے بعد وہ پیام کے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اسے راستے میں التمش نظر آیا، جسے دیکھتے مسکرا پڑا اور گلے لگا لیا تھا۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ سوری میں تھوڑا بزی ہو گیا ورنہ آپ سے ملنے ضرور آتا۔ کوئی بات نہیں، شادی شدہ مرد ویسے بھی مصروف رہتا ہے، مسکراہٹ دبا کر کہتے ہوئے اسے بھی ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے نکاح میں وہ بھی شامل ہوا تھا۔ تو کب تک اپنی مسز کو یہاں لانے کا ارادہ ہے؟ جب وہ کہے بھائی، شرارتی لہجے میں کہتے دونوں کہہ کے لگائے ہنس پڑے تھے۔ بھائی مجھے آپ سے ملنا تھا، ایک ضروری کام تھا، التمش نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں کہو۔ وہ بھی سیریس ہوا۔ بھائی ایک ریحان نامی شخص ہے، ریحان افندی، شاید آپ اسے جانتے ہوں۔ ہاں میں اسے جانتا ہوں، باپ کے پیسوں پہ عیش کرنے والا مرد ہے، وہ باپ کا بنا بنا بزنس مل گیا اسے بگاڑنے میں لگا ہے، اپنی عیشی اسے زیادہ عزیز ہے۔ افروز نے کہا تو التمش یہ سن کر بالکل بھی حیران نہیں ہوا تھا، اسے اتنا سب کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ افروز کسی کے ساتھ چھوٹی سی بھی ڈیل کرتا تو اس کے بارے میں ساری انفارمیشن بھی رکھتا تھا۔ بھائی کیا آپ اسے مار سکتے ہیں؟ التمش نے جس قدر سنجیدگی سے پوچھا، جواب بھی فوراً آیا تھا، بالکل، اب مجھ سے وجہ نہیں پوچھیں گے۔ التمش کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ التمش تم چھوٹے بچے تو ہو نہیں جسے کچھ معلوم نہ ہو، اگر تم نے ایسا کہا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے کہا ہوگا، اور اگر تم کسی کی جان لینے کا کہہ رہے ہو تو یقیناً وجہ بہت بڑی ہوگی، اور شاید میں وجہ جانتا بھی ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم کسی کی جان لینے کا کبھی نہیں کہو گے۔ بتاؤ کیا کرنا ہے اس کا؟ مجھے کبھی کبھار حیرت ہوتی ہے، آپ سیم پیام بھائی جیسے ہیں، وہ بھی بنا کچھ کہے سب کو جان جاتے ہیں، کہیں آپ پیام بھائی کے جڑواں بھائی تو نہیں ہیں؟ التمش نے اس کی طرف جھک کر رازداری سے پوچھا تھا۔ افروز اس کی باتیں سن کر اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ ہم چاروں نے اپنا بچپن کالج یونیورسٹی ساتھ گزارا ہے، اور انسان جن کے ساتھ زیادہ رہتا ہے اس کے بارے میں ہر ایک چیز جانتا ہے، اور ہاں پیام مجھے بہت عزیز ہے، اگر میں یہاں ہوتا تو اسے اتنی بڑی غلطی نہ کرنے دیتا، لیکن ابھی بھی شاید وقت ہے، آپ کو بھی کچھ گڑبڑ لگتی ہے؟ التمش نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ آج اسی گڑبڑ کے بارے میں تمہارے مجنوں بھائی سے بات کرنے آیا ہوں، محترم کسی اور کو پسند کرتے ہیں، نکاح کسی اور سے کر لیا۔ افروزے کے ذکر پر اس کا منہ تک کڑوا ہوا تھا۔ ہم سب کی سوچ کتنی ملتی ہے، التمش نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اسے خود بھی پتہ نہیں چلا کہ افروز سے بات کرتے ہوئے کتنی بار ہنسا ہے، ورنہ سیام کے علاوہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ چلے پھر آپ بھائی سے مل لیں، میں بعد میں آ کر ان کی خیریں معلوم کر لوں گا، وہ کہتے جانے کے لیے مڑا تھا۔ ریحان افندی کا کیا کرنا ہے؟ بھائی اگر ہو سکے تو اس کی اچھی خاطر تقاضا کریں، تاکہ 1-2 مہینے تک وہ ہسپتال کے بستر پر پڑا رہے، یا ایسا کرے کہ اسے اس قابل نہ چھوڑے کہ وہ دوبارہ کسی لڑکی کو اپنے ہوش کا نشانہ بنائے۔ ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا، افروز نے کہا تو اس بات میں سٹی لاتے وہاں سے چلا گیا۔ افروز نے اس کے جاتے ہی گہرا سانس لیا، خود کو تیار کرنے لگا، کیونکہ جو بات وہ اسے بتانے والا تھا وہ چھوٹی تو ہرگز نہیں تھی۔ دروازہ نوک کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پیام لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے میں مصروف تھا، اسے دیکھتے لیپ ٹاپ بند کر دیا، جو اب کھڑا سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اور یہ کچھ ہی دنوں میں تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ ہاسپٹل گئے تھے؟ یقیناً نہیں گئے ہوگے، ویسے تو آگا جان کی ہر بات ماننا تم پر فرض ہے، لیکن ہاسپٹل جانے والی بات نہیں مانی ہوگی۔ وہ آتے شروع ہو گیا تھا کیونکہ پیام کی رنگت پیلی ہو گئی تھی، مرجھایا سا چہرہ کچھ ہی دنوں میں وہ تبدیل ہو گیا تھا، اور پیام مسکرا کر جسے سن رہا تھا۔ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے تم میری پیاری بیوی ہو، پیام نے مذاقیہ لہجے میں کہا تھا، جس پر اس نے گوری سے نوازا۔ ویسے ایک بات ہے پیام، تمہیں میں بہت عقل مند سمجھتا تھا، تو اب اس نے ایک آبروش کھاتے پوچھا، تم بیوقوف ہو یا بھولے ہو؟ لیکن مجھے تو بیوقوف لگتے ہو، تم طنز کرنا بند کرو گے، کیونکہ مجھے اس وقت تم زہر لگ رہے ہو۔ پیام نے اب کی بار دانت پیسے تھے، اور اب افروز کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ اٹھا جا کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ پیام بے شک تمہیں برا لگے، لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تمہاری بیوی مجھے پہلی نظر میں ہی بہت مشکوک سی لگی تھی۔ بے شک اس بات کو لے کر تم مجھ سے خفا ہو جائے، یقین کر میں نے بہت کنٹرول کیا اپنی بات کو زبان سے پر لانے کے لیے، لیکن اب مزید کنٹرول نہیں کر سکتا۔ آخر میں بیچارگی سے کہتے ہوئے پیام کی طرف مڑا، جس کا اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کے چکر میں چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جبکہ بات ایسی نہیں تھی کہ وہ ہنسا جائے، لیکن اس کا انداز اسے کہکا لگانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ پیام نے گہرا سانس لیتے خود کو کمپوز کرتے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، وہ کندھے اچکاتا دوبارہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ اب کچھ سیریس باتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ مجھے جلدی نکلنا ہے، افروز نے سنجیدگی سے کہا۔ پیام نے ہلکا سا سر کو خم دیا تھا۔ افروز نے اپنا موبائل نکالا اور پھر اس کی اسکرین پیام کے سامنے کی تھی۔ یہ کون ہے؟ افروز نے سوال کیا۔
پیام نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ تم ان سالوں میں کسی بھی انسان کو اتنا بھول سکتے ہو کہ اس کی شکل تک یاد نہ رہے، جبکہ تمنا تک سے میرے ساتھ جب وہ شہر جاتی تھی تو ایک آدھا بار تم بھی اسے ملاقات کر ہی لیتے تھے۔ پیام نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، میری یادداشت بہت اچھی ہے لیکن تمہیں پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے۔ غور سے دیکھو اس تصویر کو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ پیام کہ یہ بھابھی ہیں؟ افروز کے کہنے پر اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑا، تصویر کو دیکھنے لگا۔ شکل، رنگ، بالوں سے تو وہ بالکل تمنا تھی لگ رہی تھی، لیکن حلیہ الگ تھا۔ ڈیلی سی بلیک کلر کی ہوڈی کے ساتھ بلیک جینس پہنے وہ اپنے حلیے سے تمنا سے بالکل الگ لگی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ تمنا تھی ہے لیکن اس کا حلیہ اس کے جیسا نہیں ہے۔ یہ تصویر تمہیں کہاں سے ملی؟ اس کے پوچھنے پر افروز نے گہرا سانس لیا تھا۔ یہ بھابھی نہیں ہے، اس لڑکی کا نام تالیہ ہے۔ اس لڑکی کی ماں نے جوئے میں اسے ہار دیا۔ وہ وہاں کلب میں ہر ایک سے اپنی بیٹی کی قیمت لگا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی اس عورت پر، تو میں نے سوچا اس عورت سے اس لڑکی کو لے کر آزاد کروا دوں گا، لیکن جب میں نے اس کی تصویر دیکھی تو مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ پہلے مجھے لگا یہ لڑکی تمنا بھابھی ہے، لیکن اسے ملنے کے بعد میرا شک دور ہو گیا۔ وہ الگ تھی۔ افروز اپنی بات کہتے ہی خاموش ہو گیا۔ پیام پر تو سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ ایک ہی شکل کی دو لڑکیاں، لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مماثلت ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ کہ دونوں میں پہچان کرنا مشکل ہو جائے۔ کچھ دیر بعد وہ بے یقینی کے عالم میں بولا تھا، تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ یہ دونوں الگ ہو سکتی ہیں؟ یہ دونوں جڑواں بہنیں بھی تو ہو سکتی ہیں۔ افروز نے ایک اور پہلو نکالا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک سیکنڈ، پھر پیام کو آگاہ جان کر رویہ یاد آیا۔ تمنت کے ساتھ اچھا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ کیا بڑوں نے کچھ چھپایا ہے مجھ سے؟ چاچو کی شادی کے بعد وہ ایک گڑیا کو اٹھائے گھر لے آئی کیونکہ ان کی پسند کی شادی تھی۔ آغا جان نے ان کی بیوی کو حویلی لانے سے انکار کر دیا۔ تمنت کی ماں کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اس سے عالم سے بات کرنی ہوگی کیونکہ صحیح اور سچ وہی سے بتا سکتے تھے۔ تو اب تمہیں کیا لگتا ہے جس لڑکی نے تمہیں شادی کے لیے انکار کیا وہ کون ہو سکتی ہے؟ افروز کی بات پر پیام کے ہاتھ کے موبائل چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ اب اسے سب کچھ صاف صاف سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس کا مطلب کہ تمنا نے کچھ نہیں کہا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، تو کیا اس کا قصور تھا؟ اس کا مطلب کہ تمنت بے قصور ہے، تو کیا میں قصوروار ہوں؟ ہاں تو اسے چہرہ اوپر اٹھائے پیام نے بے بسی سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، تم دونوں اپنی جگہ پر ٹھیک ہو۔ تم نے اسے تمنا سمجھ کر اس کی بات مان کر شادی سے انکار کیا۔ بھابھی اور سیام کو جب پتہ چلا تو انہیں تو یہی لگا کہ تم نے ان دونوں پر الزام لگایا۔ بے شک تمہارا ارادہ بھابھی کو خوش رکھنے کا تھا، تم دونوں اپنی جگہ درست ہو، اور اگر کوئی غلط ہے تو وہ انسان جس نے تالیہ کو یہ سب کرنے کا کہا۔ یہ لڑکی اب کہاں ہے؟ پیام نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ میرے گھر، لیکن وہ کچھ نہیں جانتی۔ اسے پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے کالج کی فیس بھرنی تھی۔ ایک لڑکی اس کے پاس آئی جو نکاح میں تھی، اس نے یہ کام کرنے کے اسے پیسے دیے تھے، بس تمہارے سامنے سب کچھ بولنا ہی تھا۔ مجبوری میں تو انسان کچھ بھی کر جاتا ہے۔ افروز نے گہرا سانس لے دیکھا تھا کیونکہ کل جب وہ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا تالیہ وہاں دھمکی تھی۔ افروز، آپ کو کبھی کسی چیز کا پچھتاوا ہوا ہے؟ تالیہ کے پوچھنے پر وہ چونکا تھا۔ بالکل ہوتا ہے، لیکن فی الحال مجھے کسی چیز کا پچھتاوا نہیں ہے۔ کیوں، تم نے کچھ ایسا کیا ہے؟ افروز کا سارا دھیان اب اس کی طرف تھا۔ وہ موقع تلاش کر رہا تھا کہ اسے پوچھ سکے کہ کیا وہ کبھی پیام خانزادہ سے ملی ہے، تاکہ اس کے بعد وہ سب کچھ پیام سے کلیئر کر سکے۔ مجھے ایک بات کا پچھتاوا ہے، تالیہ نے سادگی سے کہا۔ کون سی بات؟ وہ آپ پلیز مجھے غلط نہ سمجھیے گا، لیکن میں نے ایک معصوم کا دل توڑا۔ کیا وہ تم سے محبت کرتا تھا؟ اس کی بات کا افروز نے یہی مطلب فرض کیا۔ محبت، اس چکر میں نہیں پڑتی، نہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کروانے کا میرا کبھی ارادہ رہا۔ تالیہ نے کہا۔ تو وہ بس اسے گھورتا رہ گیا۔ یہ بات تو وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کافی بار اسے جتا چکا تھا کہ اسے پسند کرنے لگا ہے، لیکن تالیہ میڈم تو الگ ہی اپنی دنیا بنائے اس میں رہتی تھی۔ تو پھر مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، مجھے فیس بھرنی تھی، جو پیسے میں کماتی موم لے لیتی۔ تو پھر اچانک ایک لڑکی میرے پاس آئی، مجھے نہیں معلوم وہ کون تھی، مجھے کیسے جانتی تھی، لیکن اس دن جب میں گھر واپس جا رہی تھی تو مجھے ملی۔ اس نے عبایا پہنا ہوا تھا۔ اس نے ایک تصویر میرے سامنے کی اور کہا کہ میں جانتی ہوں تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، اگر تم میرا چھوٹا سا کام کر دو گی تو تم جتنے پیسے چاہو گی میں دینے کو تیار ہوں۔ میں خوش ہو گئی، لیکن پھر میں نے اسے پوچھا کہ مجھے کرنا کیا ہے، لیکن ساتھ میں نے یہ بھی کہہ دیا کچھ غلط نہیں کروں گی۔ تو اس نے ایک تصویر مجھے دی اور کہا کہ اس شخص کے سامنے تم نے یہ سب بولنا ہے، اور کس انداز میں بولنا ہے وہ سب اس نے مجھے بتایا، اور کہا کہ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں سے چلی جائے۔ مجھے تو یہ کام آسان لگا، لیکن جب میں نے اس انسان سے ملی تو میں نے انکار کیا کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں کسی سیام نامی لڑکے کو پسند کرتی ہوں۔ تو اس کی آنکھوں میں جو تکلیف تھی اور ہلکا سا پانی اور شاندار شخص ساتھ انکار کرنے پر رویا تھا، اسے کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ مجھے دکھ ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے پیسے مل گئے لیکن وہ لڑکی دوبارہ نہیں ملی۔ میں اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ ایسا کیوں کیا، اس نے میری مدد کیوں لی، لیکن وہ لڑکی مجھے دوبارہ نہیں ملی۔ تالیہ نے شرمندگی سے کہا۔ تم نے کتنے پیسے لیے تھے؟ افروز جو خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا، اسے سمجھنے میں ایک سیکنڈ لگا کہ ماجرا کیا ہے۔ تو اس نے پیسوں کا پوچھا۔ 20,000، تالیہ نے معصومیت سے جواب دیا تھا۔ کیا تم نے 20,000 لیے؟ ہاں، تو مجھے بس اتنے پیسوں کی ضرورت تھی، میں زیادہ پیسے کیوں لیتی؟ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ یہ 20,000 لینے پر بھی مجھے دکھ ہے۔ اگر وہ شخص مجھے کہیں نظر آیا تو میں سے ضرور معافی مانگوں گی۔ وہ کہتے ہی چپ ہو گئی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا ہے یہ لڑکی بے وقوف ہے، لیکن دل کی سچی ہے۔ افروز نے دل میں سوچا تھا، ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا جب پیام کی آواز سے ہوش کی دنیا میں لائی تھی۔
کوئی میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ کسی کو یہ سب کر کے کیا ملے گا؟ وہ کیوں چاہتا تھا کہ میں تمنا سے شادی نہ کروں؟ پیام کو اس وقت کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پیام کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ جب تم نے مجھے صورتحال کا بتایا میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، لیکن بنا کسی ثبوت کے کچھ کہنا بیکار تھا۔ میں طاہرہ سے بات کروں گا اور ہو سکتا ہے اس عورت کے بارے میں کوئی نشانی بتا دے جسے ہم عورت کا تلاش کر سکے۔ افروز کے کہنے پر اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ سر میں پھر سے ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ پیام نے پیچھے سر بیڈ سے لگا لیا تھا اور ہولے ہولے سے اسے بیڈ سے کے ساتھ مارنے لگا۔ افروز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے پیام کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگی تھی۔ ایک سر درد کی وجہ سے کوئی اتنا بے حال کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی پیام جیسا انسان ہے؟ پیام چلو میرے ساتھ، ہم ہسپتال جا رہے ہیں۔ افروز نے کھڑے ہوتے ہوئے فیصلہ کیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے صاف انکار کیا تھا۔ خاک ٹھیک ہو تم؟ اپنی حالت دیکھی ہے تم نے؟ مجھے تو تمہیں دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے، کتنے کمزور ہو گئے ہو۔ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ افروز تمہیں جلدی جانا تھا نا، تو اب دیر نہیں ہو رہی کیا؟ پیام نے اسے دیکھتے بات بدلنا چاہی۔ وہ کام تم سے زیادہ ضروری نہیں ہے اور مجھے کچھ نہیں سننا، تم میرے ساتھ چل رہے ہو۔ افروز کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ پلیز یار، اس وقت میرا کہیں بھی جانے کا ذرا بھی موڈ نہیں ہے، نہ تمہارے ساتھ بحث کرنے کا، میں کل چلا جاؤں گا۔ پیام نے دوبارہ سے اسے ٹالنا چاہا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا دروازہ نوک کرتے التمش اندر آیا تھا، جس کے چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ تم نے وہ سوچا تھا کہ وہ اس بارے میں کسی کو نہیں بتائے گی یا کو بتائے یا نہ بتائے۔ پھر وہ ایک فیصلہ پر پہنچی۔ اس نے سیام یا التمش کو بتانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ پیام کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی۔ سیام کے بارے میں اسے پتہ چلا تو وہ حویلی میں نہیں تھا، لیکن اسے التمش نظر آ گیا۔ بھائی، وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ تمنا نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ جی بھابھی بولیے، التمش نے نرم لہجے میں پوچھا۔ اس کا ارادہ مائرہ کے پاس جانے کا تھا۔ اپنی ماں کو بتانے کے بعد وہ بس نکلنے والا تھا۔ وہ آپ پیام کو ہسپتال لے جائیں۔ تمنا نے نظر جھکائے کہا۔ بھابھی، آپ کو معلوم ہے نا وہ کتنے ضدی ہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ ان کے لیے پریشان ہیں، لیکن ان کے سر میں درد ہے تو بس آرام کر رہے ہیں۔ عالم سے پتہ چل گیا تھا کہ پیام گھر پر ہے اور اپنے کمرے میں سے باہر نہیں نکلا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں درد ہے، اس لیے وہ اس کے کمرے کی طرف ہی جا رہا تھا، لیکن افروز کو دیکھتے رک گیا۔ اور ابھی وہ تمنا کو حوصلہ دے رہا تھا۔ نہیں، ان کے ناک سے خون بھی نکلا تھا اور وہ بہت زیادہ، لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا، کسی کو بھی بتانا نہیں ہے۔ ہاتھوں کو مروڑتے وہ التمش کو بتا رہی تھی۔ خون کا سن کر وہ بھی پریشان ہوا تھا۔ افروز حویلی میں تھا، اس کا مطلب تھا کہ اگر وہ اسے کہہ دے پیام کو ہسپتال لے جانے کا تو وہ اسے انکار نہیں کرے گا، اس لیے تمنت کو تسلی دیتے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیام اور افروز نے اس کی طرف دیکھا، لیکن التمش فوراً آگے بڑھا جب اس نے پیام کے ناک سے خون نکلتے دیکھا تھا۔ بھائی، آپ کی ناک سے خون نکل رہا ہے۔ افروز نے بھی پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ شٹ! وہ ناک پر ہاتھ رکھ کے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور فوراً واش روم کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے۔ پیچھے وہ دونوں پریشان کھڑے تھے۔ 10 منٹ گزر گئے، وہ باہر نہیں آیا تھا۔ افروز آگے بڑھا، وہ واش بیسن پر چہرہ جھکائے اس کے دائیں اور بائیں جانب ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ پہلے جب خون آیا تو جلدی بند ہو گیا تھا، لیکن اب نکلتا جا رہا تھا، ساتھ ہی اپنا سر بھی گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عجیب سا تکلیف سا احساس تھا جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ پیام نے آنکھیں بند کیے، دل میں سوچا۔ پیام، تم ٹھیک ہو؟ افروز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس نے ٹاول پکڑے ناپ پر رکھا دیوار کے ساتھ ایک لگائے کھڑا ہو گیا۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور التمش بھی دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ پیام، ٹھیک ہو تم؟ افروز نے دوبارہ اس کے کندھے کو ہلایا تھا، جس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ سفید ٹاول خون سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن خون ابھی بھی نکل رہا تھا، لیکن پہلے سے کم تھا۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، وہ کہتے ہی وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ بھائی، ہمیں ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے، التمش نے اس کے پاس بیٹھتے بے چینی سے کہا تھا، جس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ہاتھ آگے بڑھا کے اس کے بالوں میں پھیرا تھا۔ میری بات سنو، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو سیام اور تمنت کا خیال رکھنا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا اس نے فروزے کے بارے میں کیوں نہیں کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ افروز نے غصے سے کہتے التمش کی طرف دیکھا۔ گاڑی نکالو التمش۔ جی بھائی۔ اس سے پہلے وہ اٹھتا التمش کے بالوں میں حرکت کرتا ہاتھ رکا اور نیچے زمین پر جا گرا تھا۔ التمش کو لگا کسی نے اس کی جان نکال لی ہو۔ بھائی، اس کا لہجہ پہلی بار لڑکھڑایا تھا۔ التمش، گاڑی نکالو فوراً۔ افروز چیخا تھا، لیکن وہ سن کہاں رہا تھا، وہ تو پیام کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے جس تکلیف میں وہ تھوڑی دیر پہلے مبتلا تھا اسے آزادی مل گئی ہے، اور ایسا ہی تھا، اس کا سر درد جان لیوا تھا۔ یہ اس کی ہمت تھی کہ اتنا برداشت کر گیا تھا، کوئی اور ہوتا تو اب تک ہمت ہار چکا ہوتا۔ خون ناک سے نکل کر اس کی گردن سے ہوتا اس کی سفید شرٹ کو رنگین کر گیا تھا۔ التمش، ہوش میں آؤ۔ افروز نے اسے جھنجھوڑا تو اس نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا جیسے چھوٹا بچہ خود کو رونے سے روک رہا ہو۔ بھائی، التمش کی زبان سے بے بسی کے معنی بس یہی نکلا تھا۔ افروز کو تو اس کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، پیام کو سنبھالو خود کو، ہمیں جلد از جلد اسے لے کر ہسپتال جانا ہے۔ شاباش، میرے ساتھ پیام کو لے کر باہر جانے میں مدد کرو۔ افروز نے اسے سمجھایا تو التمش نے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں پیام کو لیے کمرے سے باہر نکلے۔ شکر تھا حویلی میں داخل ہوتا سیام نظر آ گیا۔ وہ تو پیام کی حالت دیکھ کر ایک دم بوکھلا گیا تھا۔
سیام گاڑی نکالا، فروز چیخا تھا، وہ الٹے قدم باہر بھاگا تھا۔ حویلی میں ایک دم افراتفری مچ گئی تھی، ملازمہ نے جا کر باقی سب کو اطلاع دی۔ سیام نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی لیکن اس کے ہاتھ کب آ رہے تھے۔ اپنے بھائی کو کب اس نے اتنا بے بس دیکھا تھا۔ سیام تم پیچھے بیٹھو، فروز کی آواز پر وہ فوراً نکل کر پیچھے بیٹھ گیا تھا۔ بھائی آپ مجھ سے خفا ہیں؟ آئی ایم سوری، میں آپ سے کبھی بدتمیزی نہیں کروں گا، آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، لیکن آپ نے مجھ سے دور ہونے کا سوچا بھی تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سیام اپنے رومال سے اس کے چہرے پر لگے خون کو صاف کرتے ہوئے بسی سے کہہ رہا تھا۔ سمجھ تو اس وقت خود بے یقینی کے عالم میں بیٹھا تھا، یہ اچانک ہو کیا گیا؟ فروز جلد از جلد ہاسپٹل پہنچنا چاہتا تھا، اس کا جان سے پیارا دوست جس حالت میں تھا، اس کی حالت دیکھ کر جو بات اسے سمجھ میں آئی اس بارے میں وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ آدھے گھنٹے کا فاصلہ فروز نے 15 منٹ میں طے کیا اور ہسپتال پہنچتے اسے آپریشن تھیٹر میں پہنچا دیا۔ سو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتے ہیں کہ پسند آئی ہوگی۔ تو کل ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، آگے کیا ہوگا یقیناً آپ لوگ بھی ایکسائٹیڈ ہوں گے، تو میں بھی ایکسائٹیڈ ہوں۔ تو کل نیو ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔